पंचायत लग चुकी थी। हर तरफ लोगों में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। सब जानना चाहते थे कि शर्फू के हक में क्या फैसला सुनाया जाएगा। अचानक करीब ही एक पंजारो रुकी। जीप का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। 35 साल का खुश शक्ल और बला का वजीहा मर्द, जिसके चेहरे पर संजीदगी और रौब सा था। ये इस ओहदे की वजह से जो इसे दिया गया था। सरदार ज़मान अली शाह अपनी बड़ी सी काली शाल अपनी गिर्द लपेटे, पैरों में पिशावरी चप्पल पहने कदम बा कदम चलता वहाँ तक आया जहाँ फैसला सुनाया जा रहा था, और सब लोग इसी के मुंतज़िर थे। इसे देखकर सब हाथ बांधे, गर्दन झुकाए इसके अदब और एहतराम में सलाम करने लगे। वो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ आगे की जानब, इसके चेहरे से लगता था कि वो नरमी वाला मामला रखने के मूड में नहीं है। शराफत अली थर थर काँप रहा था। इसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। सरदार ज़मान अली शाह से बचना नामुमकिन था। ऊपर से इसने ये गुस्ताखी कर दी थी कि जुर्म करने के बाद फरार हो गया था। मगर सरदार ज़मान अली शाह के बंदों ने इसे रातों रात ढूंढ लिया और इसके सामने पेश किया। आज इसका फैसला सुनाया जाना था। वो सामने कुर्सी पर टांग जमा कर बैठा। कोई आखिरी ख्वाहिश या कोई आखिरी बात जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद शायद ज़िंदगी तुम्हें मोहलत न दे। सरदार ज़मान अली शाह की इस कदर हड्डियों को जमा देने वाली बात ने शर्फू के छक्के छुड़ा दिए। वो थर थर काँपने लगा। अपने हाथ बांध दिए और जल्दी से आकर इसके पैरों में गिर गया। साशाएं बख्श दे, मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। माँ का साया तो इससे बचपन से ही छिन गया था और बाप का साया इससे ना छिने। वो अपने चेहरे पर मस्कीनी सजाए इसे देखने लगा। शायद ज़मान अली शाह को इस पर रहम आ जाए। बस यही या कुछ और भी कहना है, इसने कमाल बेनियाजी से कहा, और शर्फू एकदम सोच में पड़ गया। भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। वो जानता था कि ज़मान शाह अंदर से एक नरम दिल इंसान है। औरतों के मुतल्लिक शायद इसे इस पर तरस आ जाए, इसलिए अपनी बेटी का हवाला दिया। पहली बात, तुम्हारी बेटी तुम्हारे मरने के बाद यतीम नहीं होगी क्योंकि वो बालिग है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इसके अकेले रह जाने का खौफ है तो इस मसले का हल भी कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मैं इसका निकाह अपने ख़ास मुलाजिम से करवा दूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने अभी और इसी वक्त। वो मेरी हवेली में मेरी सरपरस्ती में रहेगी, इसलिए तुम सुकून से मरो। ये कहते साथ ही इसने अपने साथ खड़े गार्ड को इशारा किया जो 40-45 साल का था। बोलो कमाल, क्या तुम करोगे इसकी बेटी से शादी? ज़मान शाह की बात पर हर पूरे मजमे में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प, आंखें फटी की फटी रह गई। इससे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से इस मसले का हल ज़मान शाह पेश कर देगा। वो तो अपनी मौत को टालना चाहता था, माफ़ी चाहता था, मगर ज़मान शाह इसे बख्शने के मूड में नहीं था। कुछ लोगों को इशारा किया, जाओ और शराफत अली की बेटी को पूरी इज्जत और तकदीम के साथ यहाँ लेकर अभी और इसी वक्त इसका निकाह मेरे इस ख़ास मुलाजिम कमाल से होगा और इसके बाद तुम्हारा फ़ैसला होगा। शराफत अली कि तुमने अपने नाम की किस कदर तजलील की है। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव में रहे ये मुझे गवारा नहीं, बल्कि इस ज़मीन पर भी रहे मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। इसलिए मैं सबके सामने तुम्हें सज़ाए मौत सुनाता हूँ। ये कहकर वो एकदम से खड़ा हो गया। सरदार ज़मान अली शाह की ज़बान से निकलने वाली बात पत्थर पर लकीर की तरह थी। शर्फू ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए इसने कशी के दौरे पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद एक स्याह चद्दर में मलबूस दुबली पतली सी लड़की वहाँ लाई गई। इसने अपने चेहरे को ढांप रखा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी जो रो रो कर सूजी हुई थी, जिनमें जगराते थे। इसकी मखरूती उंगलियों ने अपनी काली चद्दर
کس کی تھام رکھی تھی۔ اس کا وجود دور سے ہی زمان شاہ کو لرزش زدہ محسوس ہوا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے بھر کو دیکھ کر جیسے ٹھہر گیا۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی۔ اسے اپنی کیفیت ناقابل بیان سی لگی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچھ ہی فاصلے پر اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنے باپ کی صدا کی منتظر اپنی پرشکوہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک گیا اور چادر میں جذب ہو گیا۔ یہ شاید زمان علی شاہ کے دل میں کھپ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا، اب کسی بھی صورت اس سے ہٹ نہیں سکتا تھا، چاہے دل لاکھ بغاوت پر اتر آئے۔ مرشد سائیں رحم کرے، میری بیٹی صرف 17 سال کی ہے اور اس کی شادی آپ ایک 40-45 سال کی مرد سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ گاؤں میں سب یہی سمجھیں گے کہ آپ کس قدر ظالم انسان ہیں۔ بات تو تب بنے جب آپ خود میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گا۔ شرفو نے ایک اور پتا پھینکا، یا شاید ایک ایسی شرط رکھی جو زمان شاہ کبھی بھی پوری نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنا نام دوں گا۔ زمان علی شاہ کی مراد جیسے برائی تھی، اس سے پہلی نظر میں ہی اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا اور شرافت علی نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ شرافت علی ایک دم سے منہ کھولے زمان علی شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا، یا شاید وہ کسی فلم کی شوٹنگ پر کھڑے۔ وہ لڑکی ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس ولد شرافت علی سے طے ہو گیا۔ وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ یہاں پنچایت میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے باپ کو موت کی سزا سنا دی جائے گی اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر طے پایا جائے گا، مگر وہ اپنے ساتھ یوں زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ ایک دم سے وہ زمان علی شاہ کے روبرو آئی۔ اسے ان شانوں سے کوئی خوف نہیں تھا جو اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پر قادر تھے۔ قبول نہیں کروں گی زمان علی شاہ، میں آپ کے کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میرا باپ مجھے جوئے میں ہارا تھا تو اس کی سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، جبکہ میں خود انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ چاہے مجھے بیچے، میری بولی لگائیں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ اور رہی بات میرے نکاح کی، تو میں کسی بھی صورت ایک ظالم شخص کی دسترس میں خود کو نہیں جانے دوں گی، چاہے میرے باپ کی بجائے میرا سر کٹ جائے۔ علی شاہ گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اسے اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اس کی اناق کو جیسے کاری ضرب لگی تھی۔ آج تک کسی انسان نے زمان علی شاہ کے فیصلے کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، تو یہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی پہلی نظر کا عشق اس کے جلال کی نظر ہو گیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لڑکی کے قریب آیا، پورے مجمع میں گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یا تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو؟ میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوں۔ اس گاؤں میں انصاف کو قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہو۔ یہ صرف تمہارا مجرم نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت سارے کیس کھلتے ہیں جن کی سزائے موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ویسے بھی یہ تمہارا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا باپ ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنا حق مسلط کرے، تمہیں بیچ کر کھا جائے یا تمہیں جوئے میں ہار دے۔ خبردار جو میرے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو وہ تمہارے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں کا سردار
ان کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں فوراً کسی کی سرپرستی میں دے دوں، اور تم بجائے اپنی قسمت پر رشک کرنے کے مجھ پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ زمان علی شاہ کی آواز پورے مجمع میں سور پھونکنے کا کام کر رہی تھی، مگر اس لڑکی پر تو گویا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی چٹان بنی زمان کے شاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ کوئی کمزور عورت نہیں ہوں زمان شاہ، میں خود اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی دین کا اصول میری مرضی کے بغیر میرا نکاح نہیں کروا سکتا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اب سیدھا سیدھا زمان شاہ پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اچانک اس کی پھپھو اس کے قریب آئی۔ زمان علی شاہ سے معافی مانگی۔ یہ نادان ہے، شاہ سائیں سے معاف کر دیں، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، اب آپ ابھی کے ابھی اس سے نکاح کر لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زمان علی شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور زمان علی شاہ جو حیرتوں کے سمندر میں غلطان تھا، جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہارے سرپرست، تمہارے ولی خود تمہیں میرے نکاح میں دینے کو تیار ہے، اس لیے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ اس سے اب ہر حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی تھی جس نے اس کی انا کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ وہ سردار ولایت علی شاہ کا بیٹا تھا۔ انا میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے۔ اب وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی پھپھو اسے بازو سے گھسیٹ کر پیچھے لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زمان علی شاہ کا نکاح مقدس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی انا کی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے چیلنج کرتی ہے، کیسے میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ پھپھو، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں عقیل سے محبت کرتی ہوں، میں اس کی دلہن بننا چاہتی تھی، اور آپ نے اس مغرور انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے دیا۔ مقدس جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میری بچی، زمان علی شاہ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اور تم تو شکر کرو کہ گاؤں کا سردار تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ میرا بیٹا شاید تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکے جو تمہیں سردار زمان دے سکتا ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو، اب تم کی بیوی بن چکی ہو، شاید وہ تمہارے باپ پر رحم کر جائے۔ جاؤ اس سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگو۔ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے سردار زمان کے پہلو میں لا کر کھڑا کیا، جو شرافت علی کا فیصلہ سنانے والا تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنی تازہ بیوی کی باتیں گونج رہی تھیں، جو تھوڑی دیر پہلے کسی اور شخص کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بھنبڑ مچنے لگا، یہ میری بیوی بن کر کسی غیر محرم کا نام بھی کیسے اپنی زبان پر لا سکتی ہے؟ شرافت علی جو اپنی سزا کا منتظر تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سردار زمان قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا داماد ہو کر تمہیں کوئی رعایت دے دوں گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ زمان علی شاہ کوئی کمزور انسان نہیں۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کیونکہ ہارن سنائی دینے لگے۔ میں تمہیں پولیس کی کسٹڈی میں دیتا ہوں اور تمہارا فیصلہ قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ رعایت کی امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی سولی پر چڑھا دیتا، مگر شاید پولیس کے ہتھے چڑھ کر تمہاری زندگی کے دن تھوڑے سے بڑھ جائیں، اس لیے جی لو اپنی زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر قدم قدم آگے چلنے لگا، مگر ایک لمحے کے لیے رکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ مقدس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوہ، تو تمہیں سر جھکانا بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا جیسے گردن میں سریا فٹ ہے۔ شوہر بننے کے بعد وہ اس سے پہلا طنز کر گیا۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو۔
तुम्हें रुखसत करने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ वो गाड़ी के अंदर बैठता बोला तो मुकद्दस लब बेंची इसके पीछे चल दी। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और अंदर बैठ गई। ओह हेलो मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ कि आगे आकर बैठो, वो इसे हुक्म देता बोला। इसे ये बात अभी तक हजम ही नहीं हो रही थी कि एक छटांग पर की लड़की इसके फैसलों को चैलेंज कर रही थी। सारा गुस्सा इसी बात का ही तो था, अभी तो इस पर अपना गुस्सा उतारना था ज़मान शाह को। वो इसके साथ फ्रंट सीट पर आन बैठी, चेहरा अभी तक चादर से छुपा रखा था। वो थोड़ी देर तक तो ऐसे ड्राइव करता रहा, मगर फिर इसे देखने का तजस्सुस सर उठाने लगा। अपनी चादर उतार दो, शोर हूँ मैं तुम्हारा, कोई नामहरम नहीं। जो वो कदने नरमी से बोला तो मुकद्दस कांप कर रह गई। मैं नहीं उतारूंगी चादर, ये फरमाइश निकाह करने से पहले कर लेते तो अब आपको शक्ल जैसी भी है कबूल करना होगी। वो जैसे नाराज़गी से बोली। एकदम से इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। चादर तो तुम्हें उतारनी पड़ेगी। मैं भी तो देखो मेरी बीवी को किस बात का इतना गरूर है कि अपने शोहर के सामने दो बदो जवाब दिए, और शोहर भी ज़मान शाह। वो पूरा इसकी जानब घूम गया था। मुकद्दस को इसका ये अंदाज बहुत घटिया लगा। इसकी रगों में शाहों का खून था, मगर हरकतें वो नीच ही कर रहा था। मैं नहीं उतारने दूंगी चादर। क्या कर लेंगे आप? पहले ही ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया आपने, मैं तो किसी और को। खबरदार, जो अगला जुमला मुँह से निकाला तो शाह ज़मान शाह जो इससे तंग कर रहा था एकदम से वाकई जलाल में आ गया। तुम्हारे मुंह से अब दोबारा किसी नामहरम का नाम न सुनो मैं, समझे? ज़मान अली शाह की दस्तरस में आने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरे नाम की माला जपनी है, इस बात को जहन में बिठा दो। मुकद्दस एकदम से सहम सी गई। वो वाकई ज़मान शाह को हल्का ले रही थी। आज के बाद मेरे अलावा किसी और का नाम भी अपनी ज़बान पर लिया तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे मुझे? तो छोड़ दें, वैसे भी आपके साथ रहना कौन चाहता है। वो इसका चैलेंज कबूल करते बोली। अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे वाकई हल्का ले रही हो, गाड़ी से उतरो फ़ौरन। वो तहक्कुम से बोला। क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँ? वो सहमे लहजे में सामने देखती बोली। जहाँ जंगल बियाबान था, ये गांव का वो इलाका था जहाँ खारदार झाड़ियाँ हर तरफ उगी थी, और इलाके के बारे में मशहूर था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मुकद्दस की अनाज झाग की तरह बैठ गई। जहाँ भी जाओ तुम्हारी मर्जी, मगर गाड़ी से उतरो फ़ौरन। वो इसी लहजे में बोला। ना हुआ तो ज़मान शाह खुद गाड़ी से उतरा और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे बाजू से खींचकर बाहर निकाला। मैं यहाँ क्या करूँगी? वो डरते डरते बोली। तुम यहाँ बैठकर सोचोगी कि अपने शौहर से अदब से कैसे बात करते हैं। जब अदब आ जाए तो मैं ले जाऊँगा तुम्हें। वो इसकी आंखों में देखता बोला। अभी तक इसने अपना चेहरा भी इसे नहीं दिखाया था। एकदम से मुकद्दस की आंखें बहने लगी। इसे इस कदर सफाकी की उम्मीद इससे न थी। गलती हो गई शाह साईं, भूल गई थी कि आप जागीरदारों के सामने हमारी क्या औकात होती है। एकदम से मुकद्दस की टोन ही बदल गई। ज़मान के दिल को कुछ हुआ था। ठीक है, फिर मेरे पीछे पीछे चलकर आओ गाड़ी में, मैं तो तुम्हें नहीं बिठाऊंगा। वो इसे कहता गाड़ी में बैठा और चिल्लाने लगा। मुकद्दस इसके पीछे पीछे भागने वाले अंदाज में जाने लगी। वो अकेली इस जगह ठहरने का सोच भी नहीं सकती थी। हवेली तक तो वो इसके पीछे पैदल चलकर आई थी। इससे सांस चढ़ने लगा था। पूरे गांव में जिसके इंसाफ का डंका बजता था वो किस कदर जालिम और शफाक था, ये कोई मुकद्दस से पूछता। वो हवेली पहुंचकर गाड़ी से उतरा। वाह, बड़ा स्टैमिना है तुम्हारे अंदर, मानना पड़ेगा। वो अपनी मूंछों को ताव देता इसका मजाक उड़ा गया। मुकद्दस पसीने में नहा गई थी। इसने कांपते हाथों से नकाब उतारना चाहा तो ज़मान शाह ने इसकी मखरूती उंगलियों को थाम लिया। कोई ज़रूरत नहीं उतारने की। इस वक्त तुम्हारा मुंह दिखाई देने के लिए मेरे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पहले ज़रा हवेली आओ, सबसे तुम्हारा तारीफ़ तो करवाऊं, और तुम्हारा चेहरा मैं अकेले में देखूंगा।
وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مقدس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کی زندگی میں اس انسان کے ساتھ کس قدر پر اذیت ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میرا شاہ سائیں آ گیا۔ ارے بانو، جلدی سے شاہ سائیں کے لیے ٹھنڈا گلاس پانی لے آؤ۔ بانو کو آواز دیتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ جیتے رہو میرے بچے۔ زمان شاہ اپنی پھپھو سلمیٰ بیگم سے خوش دلی سے ملا۔ وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ زمان علی شاہ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد سلمیٰ بیگم نے اسے پالا تھا۔ وہ کراچی میں اپنے شوہر ابراہیم اور اپنی بیٹی اریبہ کے ساتھ رہتی تھی، مگر اریبہ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ چند دن پہلے حویلی آئی تھی اریبہ کے ساتھ ہی، اور اس بار کوئی فیصلہ کر کے ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارے کیا سارا پیار اپنے بھتیجے پر ہی نچھاور کرنا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھ کر تو کبھی بھی آپ نے میرا ماتھا نہیں چوما۔ اچانک لاؤنج میں اریبہ بی جان کی ویل چیئر دھکیلتی نمودار ہوئی۔ دبلی پتلی سی ماڈرن لڑکی زمان شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستارے سے بھر گئے۔ اپنی ماں کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی۔ ظاہر ہے زمان شاہ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، تم بھی نہیں اریبہ۔ اور زمان اپنے پھپھو کی بات سن کر مسکرا دیا، مگر دل میں ایک ملال سا بھر گیا تھا۔ اگر پھپھو کو علم ہو گیا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اچانک کسی خیال کے تحت وہ پیچھے پلٹا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہو چکی تھی اور زمان شاہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیسے متعارف کروانا ہے۔ ارے میں بتانا بھول گیا، ان سے ملی، یہ ہے مقدس، آج کے بعد یہ اس گھر میں رہے گی۔ آؤ مقدس، اندر آؤ، شرماؤ نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زمان شاہ کی بات سن کر جہاں بی جان نے اپنا چشمہ صاف کر کے دیکھا، وہاں سلمیٰ اور اریبہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو سادہ سا شلوار قمیض پہنے چہرے پر نقاب چڑھائے کھڑی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، زمان نے جیسے اس کی اہمیت واضح کر دی۔ یہ میں نے بی جان کے لیے خاص ملازمہ اور خدمت گار رکھی ہے۔ آج کے بعد یہ بی جان کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھے گی، تاکہ مجھے آپ کی طرف سے اب کوئی فکر مندی نہ رہے۔ آخر میں وہ بی جان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں پر لگائے۔ جیتے رہو میرے بچے، سدا سلامت رہو، میرا تو مسئلہ ہی حل کر دیا تم نے۔ بی جان جہاں کھل اٹھی، وہاں مقدس شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ تو یہ تھی اس کی اوقات۔ وہ یہاں زمان شاہ کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ملازمہ کی حیثیت، وہ چاہ کر بھی ان سب کے سامنے وہ حقیقت نہ کھول سکی جس کو قبول کر کے زمان شاہ کے پاس آئی تھی۔ اریبہ نے ایک اٹھتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ یہ نقاب کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا سید زادی ہو؟ یہاں اب کیسی شرم؟ اتارو یہ چادر اور کام پر لگ جاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے تلخ لہجے میں اس کو مخاطب کیا، جو بت بنے کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے سلمیٰ، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ زمان شاہ میرے لیے لایا ہے تو میں ہی اسے ہینڈل کروں گی، تم دونوں اس پر حکم مت چلاؤ۔ بی جان نخوت سے بولی، آؤ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس دور کیوں کھڑی ہو؟ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ماشاءاللہ سے یہ ملازمہ تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی مقدس کے قریب گئی۔ زمان شاہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ اس لڑکی کو گستاخی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ رات کو وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو بی جان آنکھوں پر گول چشمہ لگائے سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ارے آؤ بیٹا زمان، چائے پیو گے؟ بہت اچھی چائے بنائی ہے۔ چائے مقدس بیٹی نے، تم نے تو میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اتنی پیاری بچی ہے کہ مت پوچھو، اتنی سگڑ اور سلیقے والی۔ ارے مقدس بیٹی،
کہاں رہ گئی ہو؟ زمان شاہ کے لیے چائے لے کر آؤ ذرا۔ وہ وہیں بی جان کے پاس رکی، چیئر پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا بتاتا ہے کہ وہ ملازمہ نہیں بلکہ اس کے نکاح میں آ چکی ہے، جیسے اس نے اب تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ کمرے میں نمودار ہوئی، ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے قدم قدم چلتے زمان شاہ کے قریب آئی، اور زمان شاہ تو اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں کے نیچے چھوٹی سی مغرور ناک اور گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، سفید گالوں پر حیا کی سرخی امڈ آئی۔ اس نے ایک اچھتی نظر زمان پر ڈالی اور چائے کا کپ اس کی سمت بڑھایا، مگر زمان شاہ تو جیسے ابھی تک ٹرانس میں تھا۔ اس نے بہت سارے خوبصورت چہرے اپنی زندگی میں دیکھے تھے بے شک، اور اریبہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر ایسا معصوم، بے داغ اور دھلا دھلایا شفاف چہرہ شاید ہی اس نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھا ہو۔ اس پر واقعی غرور جچتا تھا، اور وہ اس قابل تھی کہ زمان شاہ کی بیوی ہونے کے عہدے پر فائز ہو چکے۔ چائے کا کپ پکڑے وہ ابھی تک اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا۔ آؤ بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہوتے جا رہی تھی، اور زمان شاہ کی تو ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر ساری آؤ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بی جان اس پر واری صدقے ہوئے جا رہی تھی، اور زمان شاہ کی تو جیسے بولتی بند کر دی اس نے۔ زمان بیٹا، اس کے لیے آج کے بعد یہ میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی۔ بی جان کیسی بات کر رہی ہیں؟ اس کی جگہ اسٹور روم میں ہونی چاہیے، یہ آپ کی خدمت گار ہے، وہ مقدس کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ زمان نے بی جان سے کہا، مگر مخاطب شاید وہ مقدس سے تھا، وہ اس سے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگتی بلکہ خاندانی ہے، اور بن ماں باپ کی بچی ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی اس کے باپ کو پولیس کو پکڑوانے کی، اس سے معاف کر دیتا ہے۔ اس بچی کا واحد سہارا بھی تم نے چھین لیا۔ اچھا، تو یہ آتے ساتھ ہی میری شکایتیں لگانے بیٹھ گئی۔ کیا کیا بتایا ہے اس نے آپ کو؟ زمان شاہ کا ماتھا ٹھنکا، اور کیا رہ گیا بتانے کو بیٹا؟ اتنی دکھ بھری کہانی سنائی، میری تو آنکھیں نم ہو گئی۔ بس اب میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، کہیں جانے نہیں دوں گی۔ بی جان تو سر تا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں۔ وہ جو بی جان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی، ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیٹا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اسے میری تنہائی دور کرنے کے لیے لائے تھے، اسے یہیں میرے پاس ہی سو جائے گی، مگر میں اسے اسٹور روم میں نہیں جانے دوں گی، بیچاری ڈر جائے گی اکیلی۔ بی جان نے پھر سے اس کی وکالت کی، اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ڈر جائے، اور میں اسے گیسٹ روم میں ہی لے کر جا رہا ہوں، اب آپ ریسٹ کریں پلیز۔ مقدس چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس شخص کا کیا اعتبار تھا اسے پھر سے جنگل میں چھوڑ آئے، وہ واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے بی جان کو کہ وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگی ہیں؟ گیسٹ روم میں لانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اس کی جانب بڑھا جو سیم کا دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ جو پوچھتی گئی میں بتاتی گئی، اور اب پریشان مت ہوں، میں کبھی بھی کسی سے ہمارے درمیان تعلق کا ذکر نہیں کروں گی، مجھے اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی۔ اس نے شاید اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھتا گیا۔ اچھا، مگر مجھے تو معلوم ہے نا کہ تم میری کیا ہو، اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تنہائی میں۔ وہ اس کا حسن دیکھ کر جیسے بہکنے لگا تھا۔ مقدس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ نہیں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے پلیز، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ کیا کھا نہ جاؤں تمہیں؟ اور ویسے بھی تمہاری منہ دکھائی تو ابھی دی نہیں میں نے۔ وہ اس کی تھوڑی تلے اپنی ہتھیلی رکھے، اس کا مخروطی چہرہ اوپر اٹھا گیا۔
وہ قریب سے تو اور بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میرا یہ ہر حکم مانتی رہو گی تو تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اگر انکار کرو گی تو تم جانتی ہو میرا دوسرا روپ تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ اپنی گرم سانسی اس کے چہرے پر چھوڑتا بولا۔ مقدس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، اسے اپنے اس قدر بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اس لیے اس نے وڈیرے اور شاہ لوگوں سے نفرت تھی کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے جذبات کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ اف، یہ رونا تو بند کرو یار، تمہارا یہ روح مجھے مزید بہکا رہا ہے۔ مقدس کے لب کپ کپائے تھے، وہ شخص اس کی نازک اعصاب پر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اب آنسو صاف کرو اپنے۔ جلدی سے وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹا، شاید اسے واقعی اس نازک سی کلی پر ترس آ گیا تھا۔ آج تو پیچھے ہٹ گیا ہوں، مگر یاد رکھنا زیادہ دیر تم دور ہٹا نہیں سکو گی مجھے، اور آج کے بعد تم اس کمرے میں سو گی۔ بی جان کہیں بھی تو انہیں انکار کر دینا، سمجھی؟ وہ اسے حکم دیتا باہر چلا گیا تو مقدس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اریبہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ زمان اسے دیکھ کر حیران ہوا، گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ خیریت، تم اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا کسی اور کا حق ہے اس کمرے پر؟ وہ بڑے مان سے بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ بس آج بہت تھک گیا ہوں یار، سونا چاہتا ہوں۔ وہ نڈھال سا بیڈ پر گرا۔ میں تو تمہارے ساتھ مووی دیکھنا کا پلان کر رہی تھی۔ بہت بورنگ ہو ویسے، سارا دن جرگے میں فیصلے سناتے ہو اور رات کو سو جاتے ہو۔ کیسے گزرے گی ہماری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو کون کہہ رہا ہے مجھ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ وقت گزارو؟ کیا کروں، دل جو آن ٹھہرا ہے تم پر، کوئی اور سماتا نہیں اس میں۔ ریبا کی بات سن کر زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سا عکس آن ٹھہرا۔ سچ کہتی ہو، دل تو بس اپنی منمانی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اچھا زمان، تمہیں پتہ ہے نا ممی یہاں کس مقصد سے ٹھہری ہیں؟ تم کب سیریس ہوگے آخر ہمارے رشتے کو لے کر؟ اریبہ نے کھل کر بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سچ تھا، اریبہ اس کی من پسند کزن اور واحد دوست تھی۔ پھپھو کی خواہش کو وہ بھی جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نہیں اس نے کبھی اپنے دل کا یوں بے اختیار ہونا اس کے لیے محسوس نہیں کیا تھا، کبھی جو آج کسی اور کے لیے کیا تھا، وہ جو اس کی اب بیوی اس کی جاگیر تھی۔ دیکھو اریبہ، تم شہر کی رہنے والی ہو، گاؤں میں تمہیں بورنگ لگتا ہے، اور میں بھی۔ تم پھر کیوں اپنی زندگی ایک بورنگ انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب تمہارا محبت کرتی ہوں تم سے یار۔ محبت میں انسان سب کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تم میری فکر چھوڑ، میں تمہارے ساتھ جنگل میں بھی گزارا کر لوں گی، بس تم صحرا سجانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اس سے وارن کرتی کمرے سے چلی گئی اور وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اف، اس جذباتی لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ زمان شاہ کا دل اب اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلی بار محبت ہو جانے کا احساس ہوا تھا جو بہت دل فریب سا تھا۔ مقدس کو تنگ کرنے کا تو الگ ہی مزہ تھا۔ وہ اب اسے پریشان کرنے کے لیے نئے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اریبہ اس کے پہلو میں چپکے ناشتہ کر رہی تھی۔ مقدس، زمان شاہ کا ناشتہ لے کر آؤ جلدی، سلمیٰ اسے پکارتی بولی۔ بڑی ہی کوئی سست لڑکی ہے، ایک کام 100 بار کہو تب جا کر کرتی ہے۔ سلمیٰ بیگم اسے سلواتی بھی سنا رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ان ماں بیٹی کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئی اور زمان شاہ کے آگے پراٹھا رکھا۔
میرے لیے چائے بھی لے کر آؤ۔ اریبہ نے نیا حکم نامہ شروع کیا تو وہ پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ زمان میں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اور ماؤں کا اتنا حق تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ سلمیٰ بیگم نے مان سے اس سے مخاطب کیا۔ جی پھوپھو، آپ حکم کریں، تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی ان چھٹیوں میں تمہارے اور اریبہ کے تعلق کو کوئی نام دے دو، کوئی چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں، منگنی وغیرہ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر اریبہ کی اسٹڈی کے بعد شادی کر لیں گے۔ زمان شاہ کا نوالہ ایک دم سے پلیٹ میں گرا۔ وہ اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ کہیں پھپھو اس سے اپنے احسانوں کا خراج نہ وصول کر لیں۔ کچن سے آتی مقدس کے ہاتھوں میں چائے کا کپ ہلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ جیسے بدل سا گیا۔ اچھا، تو موصوف مجھ سے نکاح کر کے عشق کی پتنگیں کہیں اور لڑا رہے ہیں، اور مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کسی دوسرے مرد کا نام تک نہ لوں۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ ارے میرے بغیر ہی شادی بیاہ کی باتوں میں لگے ہو تم لوگ؟ بی جان اپنی ویل چیئر دھکیلتی آئیں۔ انہوں نے شاید سلمیٰ کی بات سن لی تھی۔ آپ کی رائے کے بغیر ہم بھلا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں بی جان؟ آئیے ناشتہ کریں۔ زمان نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ ایک نظر مقدس کے چہرے پر ڈالی جہاں سرخی پھیل چکی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ زمین کے دیکھنے پر ایسی نروس ہوئی کہ چائے کا کپ اچھل کر نیچے گرا۔ اریبہ کی قمیض پر بھی چند چھینٹے پڑے۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا میرا برانڈڈ سوٹ خراب کر دیا؟ اور خون خوار انداز میں اس کی جانب بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جہاں بی جان کا منہ کھل گیا وہاں زمان شاہ کرسی سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا۔ کم آن اریبہ، اوور ریئیکٹ مت کرو، چھوڑو اسے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ زمان، اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ اسے میں تو بیسک مینرز تک نہیں۔ اگر چائے اریبہ کو جلا دیتی تو؟ سلمیٰ بیگم بھی غصے سے برپی۔ بس بہت ہو گیا، ماں بیٹی کا ڈرامہ۔ مقدس، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ تم سے کس نے کہا تھا ان کے لیے ناشتہ بناؤ؟ باقی ملازم کیا مر گئے ہیں؟ تم صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی ہو۔ چلو کمرے میں، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ بی جان نے نخوت سے سلمیٰ اور اریبہ کو دیکھا تھا۔ انہیں یہ ماڈرن اور نازک مزاج سی ماں بیٹی ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ تمہیں اس چیز کی میں ضرور سزا دوں گی، سمجھی تم؟ وہ مقدس کو چیلنج کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زمان نے بھی سکھا سانس لیا۔ وہ اریبہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، بات پر بھڑک جاتی تھی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں پھپھو، بی جان آج شہر جانا ہے زمین کے کچھ معاملات کے لیے۔ وہ مقدس کو ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب دیر سے لوٹا تو سیدھا گیسٹ روم کی طرف گیا۔ سارا دن وہ مقدس کو ہی سوچتا رہا تھا۔ وہ لڑکی زمان شاہ کے حواسوں پر چھا گئی تھی، مگر گیسٹ روم خالی تھا۔ ارے ذرا سی حیرت ہوئی، شاید بی جان کے کمرے میں ہوگی۔ وہ قدم چلتا بی جان کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بی جان خراٹے لے رہی تھی۔ اسے تشویش ہوئی، آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سامنے اریبہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کی ٹاپ پہنے وہ جیسے اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمان شاہ، آج نہیں بخشوں گی تمہیں۔ دیکھو نا، بڑا باہر موسم کتنا سہانا ہے، کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ اب تو ہمارے رشتے کو باقاعدہ نام دیا جانا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ زمان شاہ کر بھی اسے کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ اس کے پہلو سے آن لگی۔ وہ کافی بے باک قسم کی ماڈرن لڑکی تھی۔ زمان شاہ پر حق جتانے سے باز نہ آتی، مگر زمان کے دماغ میں ابھی تک مقدس کا ہی خیال تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اچھا اریبہ، تم بیٹھو، میں ذرا مقدس کو چائے کا کہہ کر آتا ہوں، پھر مل کر چائے پئیں گے، کیا خیال ہے؟
وہ بہانہ بناتا وہاں سے اٹھا۔ نہیں، اس کو تو تم رہنے دو، وہ کسی کام کی نہیں، وہ ویسے بھی اسے میں نے حویلی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا ہے۔ صبح اس نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی، اسے اس کی اوقات بتانا ضروری ہے۔ کیا ضرورت تھی اسے گیسٹ روم میں رکھنے کی؟ اس کی جگہ جہاں ہے وہ وہیں رہے گی۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑا کر بولی تو زمان کو دھچکا لگا۔ وہاں تو بہت ٹھنڈ ہے اریبہ، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا اٹھا تو اریبہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لی۔ نہیں مرے گی وہ ایک رات میں، تم پلیز کہیں مت جاؤ، یہ مووی ہم مل کر دیکھیں گے۔ بس وہ اسے کندھے پر سر رکھ کر مووی دیکھنے لگی۔ زمان شاہ چاہ کر بھی اسے جھٹک نہ پایا تھا، مگر بار بار وہ مقدس کو ہی سوچ رہا تھا۔ رات کی تقریباً 2 بجے مووی ختم ہوئی تو زمان نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا بیبی، اب کل میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ زمان شاہ کی گال پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ گڈ نائٹ۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ زمان کو بڑی سی چادر میں بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اس نے پکارا تو وہ سامنے دیوار کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اسے پکارا تو وہ سامنے دیوار سے لگی کھٹکڑی کی طرح صورت پڑی تھی، کسی بھی قسم کے لحاف کے بغیر۔ زمان شاہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اپنی چادر اس پر ڈالی۔ اسے اریبہ پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی۔ مقدس آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا بولا۔ وہ یخ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اس کا دل جیسے کوئی خنجر سے ذبح کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اپنے تعلق کو نہیں چھپاؤں گا۔ کمرے میں وہ اس سے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر کرنے لگا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ زمان شاہ کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مقدس پلیز اٹھو۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر جھنجھوڑنے لگا، جو سردی سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرے میں گرمائش ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم یخ ٹھنڈا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ کر لیٹا اور اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ نازک سی لڑکی نہ جانے کیوں سب کے زیر عتاب رہتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی اور وہ اسے یوں ہی خود میں سموئے کب سو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح مقدس کی آنکھ کھلی تو وہ زمان شاہ کو یوں اپنے قریب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، جسم انتہائی درد کر رہا تھا۔ ریبا نے اس سے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا، شاید اس کی قسمت میں ہی دکھ لکھے تھے اور وہ رات کو نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ایک دم سے اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی تو زمان شاہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں ابھی بھی حرارت کی ضرورت ہے، لیٹی رہو۔ وہ اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیتا بولا۔ چھوڑے مجھے پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ زمان شاہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں میں، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب وعدہ کرتا ہوں تمہیں یہاں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میری یا میرے آنسوؤں کی کیا حیثیت ہے بھلا؟ میرے نصیب میں ہی رونا لکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی چین سے گزارے اس لڑکی کے ساتھ جو آپ کی خاندانی بیوی بننے والی ہے۔ وہ دکھ سے بولی۔ اچھا تو تم جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ زمان شاہ کو اس کا آگ لگاتا انداز تسکین پہنچا گیا۔ میں کون ہوتی ہوں جیلس ہونے والی؟ میری حیثیت تو آپ نے پہلے ہی دن واضح کر دی تھی اس حویلی میں۔ وہ ایک دم سے اسے جھٹک کر بیڈ سے اٹھی۔ اور میرے دل میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جلد ہی واضح کر دوں گا مسز زمان شاہ۔ وہ اس کے جانے کے بعد منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ان میں اریبہ کی فرمائش پر پکوڑے تل رہی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھیں
اور اریبہ کو بہانہ مل گیا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اسے کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جس طرح سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی مقدس نروس ہو جاتی تھی، کام خود ہی بگڑ جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ آخر کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ معمولی 2 ٹکے کی ملازمہ زمان شاہ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی اتنی صبح صبح؟ اریبہ نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، تب سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں حویلی کے پچھلے حصے میں بھیجا تھا نا، پھر کیا صبح صبح اس کے کمرے میں شکایت لگانے گئی تھی میری؟ مقدس بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیا گونگی بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اریبہ کو اس کا شفاف گلابی چہرہ تیش دلاتا تھا۔ وہ جیسے اس سے انسیکیورٹی کا شکار تھی۔ سوجی سوجی سرخ آنکھیں اس کے سوگوار حسن میں جیسے 4 چاند لگا رہی تھیں۔ وہ شام سے بخار میں مبتلا تھی، ابھی اسے بار بار چکر آ رہے تھے، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھا جاتا۔ زمان شاہ اپنے کف لنکس بند کرتا نیچے اتر رہا آیا تھا۔ وہ حشاش بشاش سا کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ کچن سے آوازیں سن کر اس کی توجہ وہیں لگ گئی۔ قدم قدم چلتا جیسے ہی دروازے کے پاس آیا، اریبہ جو مقدس سے پکوڑا جل جانے کی وجہ سے برس رہی تھی، ایک دم سے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر چھڑکنے ہی لگی تھی کہ اچانک زمان شاہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے آ گیا اور وہ کھولتا ہوا تیل زمان شاہ کا بازو جلا گیا۔ سفید کپڑوں پر بھی جا بجا چھینٹے پڑے تھے اور مقدس تو جیسے بالکل سہم کر اس کے پیچھے کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے اریبہ سے اس قدر صفاقی کی امید نہ تھی اور اریبہ پھٹی ہٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف زمان شاہ، تمہارا بازو! اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر زمان نے اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا۔ بی جان اور سلمیٰ بیگم بھی کچن تک آ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا اریبہ، تم کس قدر شفاق ہو، اگر میں نہ آتا تو تم اس کا چہرہ جلا دیتی۔ او خدایا، آئی کانٹ بلیو یو۔ وہ جیسے سکتے میں تھا، اپنا درد بھول کر اس بات کے صدمے میں تھا کہ وہ سامنے نہ آتا تو مقدس کا چہرہ جل چکا ہوتا۔ اوہ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا کہ اریبہ کو غصہ آ گیا۔ یہ جب سے آئی ہے ہماری حویلی میں بد نظمی سی پھیل گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم بھی اس پر جھپٹی تھی۔ فار گاڈ سیک پھوپھو، بس کریں، آپ اریبہ کی حمایت کر بھی کیسے سکتی ہیں اس عمل پر جو آج اس نے سرزد کیا ہے اور میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر چکی ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکارا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے۔ پہلی بار زمان شاہ نے اس پر یوں غصہ کیا تھا۔ بی جان کا تو منہ کھل گیا۔ ارے جلا دیا میرے بچے کو! ہائے، کیسے ولایت شاہ اور کلثوم قبر میں تڑپ گئے ہوں گے۔ ادھر آ، مجھے دکھا کتنا جلا ہے بازو۔ مقدس بیٹا، تم جاؤ جلدی سے برف لے آؤ، فریج سے برف کی ٹکور کرو اس پر، کوئی ڈاکٹر کو بلا۔ بی جان نے واویلا مچا دیا تھا۔ مقدس کو جیسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی برف لینے چلی گئی۔ پلیز زمان، ایسے مت دیکھو مجھے، کاش تمہاری جگہ میرا بازو جل جاتا، اریبہ نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اسے زمان شاہ کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال تم یہ کرو کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کچن سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سلمیٰ بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ صورتحال ان کے ہاتھ سے جیسے پھسلتی جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو وہ ذرا غصے کی تیز ہے، تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے۔ صبح سے بیچاری کچن میں کھپ رہی تو تمہارے لیے پکوڑے بنانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ پھوپھو اریبہ کی طرفداری کرنے لگی۔ تم ایک ملازمہ کو بچانے کے لیے کیسے اتنی تکلیف جھیل سکتے ہو بیٹا؟ کیا ضرورت تھی سامنے آنے کی؟ پھوپھو، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ بیٹی کی طرفداری میں آپ انسانیت کے سبق بھول جائیں گی۔ مقدس برف کپے میں لپیٹے اس کے قریب آئی۔ کیا میں یہ لگا دوں زخم پر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔
زمان شاہ نے آج اس کے حصے کی تکلیف خود پر جھیل کر جیسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ دوسرے سرداروں اور شاہوں جیسا نہیں ہے۔ اس کا دل اس کے زخم دیکھ کر جل اٹھا تھا۔ ادھر دو، میں خود لگا لوں گی اپنے بیٹے کو، تم اپنی شکل گم کرو، یہاں سے پہلے ہی افراتفری مچا دی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے نخوت سے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو مقدس۔ زمان شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اریبہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک فہم سے سکتے میں آ گئی۔ اس کی چھٹی حص پہلے ہی اسے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس 2 ٹکے کی ملازمہ کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم نے صدمے سے زمان شاہ کو دیکھا۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ نہیں ہے پھوپھو، یہ مقدس زمان شاہ ہے، میری بیوی، میرے نکاح میں ہے۔ اس کا یہ جملہ سب حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سلمیٰ بیگم ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ بی جان کے تو دل کی مراد جیسے بھر آئی تھی۔ ان کے لیے یہ انکشاف خوشگن تھا، انہیں تو وہ پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی۔ ایسی ہی دلہن وہ زمان کے لیے یہ بکواس نہیں، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ پنچایت میں کیے گئے مقدس کے باپ کے خلاف فیصلے نے اسے لاوارث کر دیا تھا۔ یہ اس کے باپ کی شرط تھی کہ اس کی بیٹی کو کوئی اپنانے والا ہو، اس لیے میں نے سب کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر۔ میں یوں سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا تھا پھوپھو، نہ ہی میں کسی لڑکی کو یوں بے سہارا چھوڑ سکتا تھا۔ میں تب مجبور تھا، مگر آج مجھے خوشی ہے میں نے مقدس کو چنا۔ یہ میری بیوی کے رتبے کے اہل ہے۔ اس کا یہ جملہ اریبہ کا دل جلا کر خاکستر کر گیا۔ زمان شاہ، میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے تمہیں ماں بن کر نہیں پالا تھا۔ تم جانتے تھے کہ اریبہ بچپن سے تمہیں چاہتی ہے، وہ مر جائے گی۔ پھوپھو ایک دم رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں پھوپھو، مگر میں اب کسی صورت مقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اریبہ کو ہمیشہ اپنا اچھا دوست سمجھا ہے۔ آج جو اس نے حرکت کی وہ بھی اس دوستی کا پاس تھا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا، ورنہ یہ بات قابل معافی نہیں تھی۔ میں آپ کے احسانوں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا، مگر اس کے بدلے میں اپنا آپ اسے نہیں سونپ سکتا، نہ میرا دل اب اس بات کی اجازت مجھے دیتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جلن کی تکلیف اب آنکھوں سے عیاں تھی۔ بی جان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مقدس کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ وہ شرٹ اتار کر اب خود ہی بینڈیج لگا رہا تھا، بہت مشکل سے۔ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ سرد سے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے پٹی کرنے دیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے بینڈیج تھام چکی تھی۔ زخم کافی زیادہ جگہ پر تھا۔ اگر وہ تیل آج اس کے چہرے پر گرتا تو اس نے ایک جھرجھری سے لی۔ زمان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے ساری تکلیف بھول گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا اب بھی شکوہ ہے مجھ سے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، تو کیا یہ سب ایکٹنگ ہیرو؟ شکریہ، ورنہ آج تو میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ سب مذاق اڑاتے آپ کا کہ زمان کی منحقہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا، چاہے میں برائے نام ہی آپ کی بیوی سہی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ زمان شاہ حیران ہوا، آخر کس مٹی کی بنی ہو تم؟ کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں تم پر، الٹا بدگمان ہو جاتی۔ وہ جیسے جی بھر کر جلا تھا۔ تو کیا کروں؟ آپ نے یہاں لاتے ساتھ ہی مجھے سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر دیا، نکرانی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نکرانیوں سے کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ سامنے آئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بی جان کی خدمت گاری کو تم اتنا 2 کوڑی کا سمجھتی ہو؟ بلکہ سچ پوچھو تو میں تمہیں ان کے لیے ہی نکاح کر کے لایا تھا۔ انہیں بالکل تمہارے جیسی بیوی میرے لیے چاہیے تھی۔ اگر میں شادی کرتا تو ایسے ہی کسی لڑکی سے کرتا جو مجھے سنبھال سکے، خاص طور پر بی جان کو سنبھال سکے، ان کا اکیلا پن دور کر سکے۔ اگر تم اس چیز کو کم تری سمجھتی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ مقدس اس کی وضاحت پر شرمسار ہوئی۔ مجھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی یار نہیں، بلکہ وہ تو مجھے اپنے گرینی کی جیسی لگتی ہیں، نرم دل، کھلے دل والی، محبت کرنے والی۔ وہ اس کے بازو پر بینڈیج کرتی وضاحت دینے لگی۔ اس کی قربت کا احساس شدید تر تھا،
मुक़द्दस के हाथ कांपने लगे। तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, इतनी मासूम हो नहीं जितनी लगती हो। वो इसे अपने करीब तर करता बोला था। इससे पहले कि वो इस पर हावी होता, मुक़द्दस एकदम उठी। अब एक बार डॉक्टर को दिखा दे, मैंने तो जितना करना था कर चुकी। अब मैं बीजान के कमरे में जा रही हूँ इनकी खिदमतकारी के लिए। आपको कुछ चाहिए तो बता दे। वो मासूमियत से बोली तो ज़मान शाह मुस्कुरा दिया। मैं अपनी बात में एक चीज़ का इजाफा करना भूल गया कि तुम सिर्फ दिन के वक्त ही इनकी खिदमत गुजारी के लिए हो, रात के वक्त नहीं। वो शरारत से बोला, क्योंकि रात के वक्त मेरी खिदमत किया करोगे। मैं सारा दिन का थका हारा घर आता हूँ, इसलिए मुझे रात के वक्त तुम्हारी ज़रूरत पेश होगी। वो अपना जुमला मुकम्मल करता बोला तो मुक़द्दस के चेहरे पर सुर्खी सी फैल गई। एकदम से वो कमरे से बाहर भाग गई। दिल एक अजीब तरह धड़कने लगा था। ये सच था कि इसे अपने फूफो के बेटे से मोहब्बत थी। वो बचपन से इसे पसंद करती थी और वो भी इसमें दिलचस्पी रखता था, मगर ज़मान शाह की बीवी बनने के बाद इसने एक बार भी अकील के बारे में नहीं सोचा था। शायद निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि औरत अपनी पुरानी मोहब्बत बहुत पीछे छोड़ आती है, मगर ज़मान शाह के रवैये ने इसे बहुत तकलीफ़ दी थी और आज जब इसने हर तकलीफ़ का मदावा कर लिया था, मुक़द्दस का दिल जैसे शफाफ आईने की तरह हो चुका था। मुस्कुराती हुई बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। रास्ते में वो अरीबा से टकराई जो खून ख़वार नज़रों से इसे, मैं देखती हूँ कि तुम कब तक ज़मान शाह के दिल पर हुक्मरानी करोगी। वो वक्ती तौर पर गुस्से में है, मगर इतनी पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर अभी नाराज़ है। मैं इसे मना लूँगी। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलने की करो। वो इसे धमकी देती वहाँ से चली गई, मगर मुक़द्दस जानती थी कि ज़मान शाह की नज़र और दिल में सिर्फ और सिर्फ वही बसने लगी। इतनी तो इसे पहचान थी। वो बीजान के कमरे में गई तो बीजान खुश दिली से इसे गले लगाकर मिली। ज़मान शाह बड़ा छुपा रुस्तम है। इसने अपनी बीजान को भी इस राज के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, मगर मुझे खुशी है कि इसने तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मुझे तो तुम पहली नज़र में ही कोई ख़ानदानी लड़की लगी थी और उम्रों का फ़र्क कोई इतना मानी नहीं रखता। बेटा, मेरा पोता तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए आज पहली बार मोहब्बत देखी है। इस मोहब्बत को ठुकराना मत, क्योंकि ज़मान शाह से मोहब्बत हर औरत को नसीब में नहीं हो सकती। वो मुक़द्दस को गले लगाकर बोली तो मुक़द्दस के दिल में जैसे सुकून सा उतर आया। अब इसे किसी की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर इसकी किस्मत में कोई सुकून और खुशी का लम्हा था तो इसे कोई टाल नहीं सकता। खुदा पर भरोसा रखो। खुदा पर पूरा भरोसा था। बेशक वो इंसान को इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। सलमा बेगम अपना बोरियां बिस्तर समेट कर लाउंज में टांग पर टांग जमा कर बैठी थी। इन्हें बड़ा मान था कि ज़मान शाह इन्हें रोक लेगा। बीजानी ने अफसोस से देखा, देखो सलमा, मैं मानती हूँ तुम्हारे ज़मान शाह पर बहुत एहसानात हैं। तुमने इसे तब गोद में उठाया जबकि इसके सर पर माँ बाप का साया उतर गया, मगर तुम खुद ही बताओ, ये सब कुछ तुमने इसी के लिए किया था ना, कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता तुम इससे कर सको। ये तो तुम फिर मतलबीपन, बेटी का रिश्ता तुम इससे कर सको, ये तो फिर मतलबीपन हुआ ना। वैसे भी मैंने ज़मान शाह की आंखों में देखा है, इसने कहीं भी अरीबा को ऐसी नज़र से नहीं देखा जैसी नज़र से एक मर्द एक औरत को देखता है। और अरीबा की कल वाली हरकत ने तो इसे ज़मान की नज़रों में गिरा दिया है। बेहतर होगा तुम इसे लेकर वापस शहर चली जाओ। मैं अभी ज़िंदा हूँ, इसकी सरप्रस्त हूँ। वलायत अली शाह ज़मान को मुझे सौंप कर गया था और मैंने इसकी तालीम व तरबियत पे कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इसने अपनी मर्ज़ी कर ली है तो मैं खुले दिल से इसका फ़ैसला कबूल करती हूँ। तुम भी कर लो तो बेहतर होगा।
میں اس اتوار کو زمان علی شاہ کا ولیمہ دھوم دھام سے کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی اسے اپنا بیٹا مانتی ہو تو اس کی خواہش کا مان بھی رکھ لو، ورنہ پھر اپنوں اور پراؤں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ بی جان سلمہ بیگم کو حیرت کے سمندر میں غرق کر کے وہاں سے چلی گئی۔ سلمہ بیگم نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ زمان شاہ کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، مگر اصل مسئلہ تو اریبہ تھی۔ وہ کیسے اس کے بغیر جیے گی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقدس نہ جانے کہاں تھی۔ 2 دن سے وہ زمان شاہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتا وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی، جیسے اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی۔ زبان بیٹا، تم سلمہ اور اریبہ کی ٹینشن نہ لو، اس سے میں بات کر لی ہے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کا دکھ کرنا بنتا بھی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، تمہارا اور مقدس کا اس اتوار کو پوری شان و شوکت کے ساتھ مقدس کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے کیسی بات کر رہی ہیں، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا، نہ جانے وہ کہاں چھپ کے بیٹھی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ آج رات کو تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گی، بس تم اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بچی ہے وہ، تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اگر نادانی میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہ دینا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ بی جان شرارت سے بولی تو زمان مسکرا دی۔ اجازت دینے کا شکریہ بی جان، آپ پریشان ہو، میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اسے نہ ہی آپ کو۔ وہ ایک دم سے اٹھا، میری بیوی کو بھیج دیں میرے کمرے میں، اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا اور بی جان مقدس کو آواز دینے لگی، جو پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بیٹا، میرا پوتا کوئی ظالم دیو نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو اور جاؤ۔ مگر بی جان، آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو بی جان کو ہنسی آ گئی۔ ارے پاگل نادان ہو تم، بالکل ہی، اگر تم نہیں جاؤ گے تو وہ خود آ جائے گا تمہیں لینے کے لیے۔ جاؤ بیٹا، خدا سلامت رکھے۔ جوڑی بی جان اسے دعا دینے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اریبہ اور سلمہ شہر چلی گئی تھی اور مقدس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اصل مسئلہ تو کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کرتے اندر گئی تو زمان شاہ واش روم سے نکلا تھا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس کا وجیہہ سراپا کسی بھی لڑکی کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مقدس بھی کب تک اس سے بچ سکتی تھی بھلا؟ وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹکانے لگی۔ زمان شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے خون کی مہک مقدس کے وجود کو بھی معطر کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نروس کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر بولا، نہیں تو میں تو نروس نہیں ہو رہی۔ اور آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جب مسیحا پاس بیٹھا ہو تو زخم کی پرواہ کسے ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس رکھے مخمور لہجے میں بولا، آج وہ کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ مقدس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اور سنا نہیں تم نے بی جان نے کیا کہا ہے؟ اتوار کو ہمارا ریسیپشن ہے، اس خوبصورت تعلق کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نے زمان شاہ کے چاروں شانے چت کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ڈریسنگ تک گیا، دراز کھولی اور کچھ نکال لایا۔ پھر سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مقدس اس کا یہ انداز دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس میں سے ایک ڈائمنڈ نیکلس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، جتنی تم خوبصورت ہو کوئی بھی تحفہ تمہارے سامنے حقیر ہی ہے، مگر یہ میں نے بہت دل سے صرف اپنی نک چڑی سی بیوی کے لیے بہت محبت سے خریدا ہے۔ کیا میں اسے پہنانے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے اتنے دل فریب لہجے میں کہا کہ مقدس کے وجود میں اس کے لہجے کی مٹھاس بھر گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی تو زمان شاہ نے اس کی صراحی گردن میں وہ پہنا دیا اور اس کے ساتھ ایک جان لیوا گستاخی بھی کر گیا۔
آئی لو یو جان زمان شاہ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھے بغیر تم سے عشق کیا ہے، پہلی نظر کا عشق۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا۔ وہ اس کے سامنے جھکا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا تم سے محبت کروں گا، تمہارا ہر حق پورا کروں گا، اس لیے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم صرف زمان شاہ کے لیے بنی ہو۔ مقدس اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ، اور مقدس اس کے اس قدر وحلانہ اظہار محبت پر واقعی اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور زندگی کی سڑک چاہے کتنی ہی خاردار کیوں نہ ہو، ایک پڑاؤ ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ سارے کانٹے پیروں سے چن لیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک ایسی مسیحائی ملتی ہے کہ انسان کی روح سرشاری میں ڈوب جاتی ہے۔ مقدس کی زندگی میں زمان شاہ کا نام پڑاؤ آ چکا تھا، اس کے سفر کی تھکن اب ختم ہونے والی تھی، اور زندگی خوبصورت بننے والی تھی۔